इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। इंपोर्टेड हुकूमत ने आईएमएफ के हुक्म पर पेट्रोल और डीजल महंगा किया। हमने रूस से 30% सस्ता तेल लेने का मुआहिदा किया था। अब ये लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब हम निकलेंगे तो कोई रुकावट सामने नहीं आने देंगे। इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हक न दिया गया तो छीन लिया जाएगा। अदालत जाएंगे, कौम तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। आज यहाँ पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज का मैं यहाँ पर हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि मैं आपको इसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ के मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं। 1 अरब रुपए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसेहरा में मेडिकल कॉलेज, अलग इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने और 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। बोले कि पेट्रोल की कीमत गुज़श्ता हुकूमत के गलत मुआहिदों की वजह से बढ़ाई गई। अनापरस्त शख्स कौम से धोखेबाजी करता है। इमरान खान की गाली का जवाब तरक्याती मंसूबों से दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फैसला कर ले कि तरक्की चाहिए या यूटर्न खान की सियासत। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था। जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। डटकर खड़ा होने का दावेदार आसिफ अली जरदारी के पांव पड़ गया। लॉन्ग मार्च की नाकामी पर इसने नवाज शरीफ के पास बंदे भेजे। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहे हैं। आपको हुकूमत से निकाला था, बनी गाला से नहीं। धरने में अवाम नहीं आएगी, क्रेनों की जरूरत नहीं पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज का मानसेहरा में जलसे से खिताब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजारता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। इमरान खान के मुताल्लिक मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो टेप से इनकी मुनाफिकत और दोहरा मेयार बेनकाब हुआ। आपकी तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की झूठी कहानी तैयार की गई। इमरान खान आपका झूठ बेनकाब हो गया। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला। इत्तेहादियों का पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का मरहलावार पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल। स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा।
ابتدائی طور پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں اور شیخ رشید کا استعفی منظور کرنے کی تجویز۔ 11 جماعتوں نے سیاسی بدروہوں کے علاج کی ذمہ داری مجھے دی، خونی فساد دم دبا کر بھاگ گیا، دھمکیاں دینے والے اب منتیں اور ترلے کرنے پر اتر آئے ہیں۔ باس آصف علی زرداری صاحب کی منت ترلے کرتا رہا، چپڑاسی دھمکیاں دیتا رہا۔ باس اور چپڑاسی دونوں بنارسی ٹھگ اور سیاست کے رنگ باز ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ جو پہلے آگے ڈھا دی تھی اس سے کیا بڑی قیامت لے آئیں گے وہ، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب اس قوم کو مایوس تو پہلے ہی کر چکے تھے، پھر انہوں نے آئین پہ، آئینی اداروں پہ، پاکستان کے عوام کے اوپر ایک اور حلہ بولا، لوگوں کو ایک اور خواب دکھایا کہ میں طاقت کے زور پہ اس حکومت کو چلتا کر دوں گا۔ ان کے ساتھیوں کے پاس لاجک کوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خان صاحب کی اس آواز کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلنا چاہا، اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے۔ قمر زمان قائرہ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت کو آئینی اور جمہوری طریقے سے چلتا کیا، 6 دن بعد آنے کا نعرہ لگانے والا پہلے کون سی قیامت ڈھا کر گیا ہے؟ عمران خان سن لیں، وفاقی دارالحکومت پر حملہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے مارچ میں مسلسل عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا، ہر حال میں کشمیریوں کی جدوجہد کو منزل تک پہنچائیں گے۔ عمران خان نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر سیاسی جماعت کی منتیں کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے، عمران نیازی کا سیاسی زوال بہت جلد شروع ہو جائے گا، غلط بیانی، عوام سے کیے جھوٹے وعدے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اقتدار کی لالچ نے عمران خان کو ذہنی مریض بنا دیا، آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنا سیاسی قبلہ درست کریں۔ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے، اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن، کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف، کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لانگ مارچ روکے جانے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ، بولے کہ حکومتی حربے قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں، آئین اور سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ مارچ سے پہلے پنجاب اور سندھ پولیس نے خاندانوں کو ہراساں کیا، مر جائیں گے مگر انہیں تسلیم نہ کریں گے، کارکن پھر مارچ کے لیے تیاری کر لیں۔ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں میری نظر میں they are not in consonance with United Nations Convention against Corruption. United Nations نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور جو فیٹف کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ ان سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مخصوص ٹولہ مفادات کے لیے ترامیم کر رہا ہے، ان کا کوئی نظریہ ہے نہ منزل، یہ گروپ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے جمع ہوا ہے۔ نیب کا محکمہ عملی طور پر بے معنی ہو گیا، سپریم کورٹ کو اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ نیب کو اینٹی کرپشن پنجاب یا FIA بنانے کی کوشش کی گئی ہے، نیب کے انڈر ٹرائل کیسز متاثر ہوئے ہیں۔ ایک ووٹ کی اکثریت، بے ساکھیوں کے سہارے اور IMF کی خیرات سے حکومت چلائی جائے گی۔ 11 اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت جتنا بھی زور لگا لے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو گھر جانے سے روک نہیں سکتی۔ شیخ رشید کا بیان۔ فواد چودھری نے کہا کہ صورتحال کو اس نہج تک پہنچانے میں تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں، لوگوں کے غصے کو کم نہ سمجھا جائے، لوگ توقع سے زیادہ ناراض ہیں۔
سیسیلین مافیا، گاڈ فادر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپریٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اقتدار میں آؤ، اقتدار میں آ کے مال بناؤ، اور کل کو اگر کوئی احتساب کرے تو کو میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ اس سازش کے تحت عمران خان حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ ڈونلڈ لو سے ہمارے سفارتکار کی ملاقات کی تفصیل موجود ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پیسوں کی لوٹ مار اور وزارتوں کی بندربانٹ کی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت میں چوروں کا لوٹ سیل میلہ لگ گیا ہے۔ عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ آئندہ الیکشن میں عمران خان کا NA60 اور NA62 میں PTI کا امیدوار کھڑا کرنے پر غور۔ شیخ رشید کی PTI لانگ مارچ میں عدم دلچسپی اور بیانات پر عمران خان کو غصہ۔ شیخ رشید کا خونی لانگ مارچ والا بیان PTI کے لیے درد سر بن گیا۔ بیان کی وجہ سے حکومت نے جارحانہ انداز اپنایا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر یوم احتجاج۔ کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت PTI کے دیے گئے زخموں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ملک 75 سال سے IMF کی لپیٹ میں ہے۔ PTI نے قرضوں کا ریکارڈ توڑا۔ اتحادی حکومت میں اسی کا تسلسل جاری ہے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار پہلے، JUIF دوسرے، BAP تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے سرکاری نتائج کا اعلان 2 دن بعد کیا جائے گا۔ الیکشن میں شریک امیدواروں میں سے 102 بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ میں بلدیاتی الیکشن بخیر و عافیت اختتام پذیر ہوئے۔ میں تمام بلوچستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج عوام کا جوش و جذبہ قابل دید رہا۔ ملک دشمن عناصر جو بلوچستان کے امن کو سبوتاش کرنا چاہتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں عوام کی پارٹیسپیشن نے انہیں منہ توڑ جواب دے دیا۔ بلوچستان میں 9 سال بعد بلدیاتی انتخابات میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ عوام نے سیکیورٹی صورتحال اور جمہوری عمل پر بھرپور اعتماد کیا۔ خواتین کا بڑی تعداد میں جنرل نشستوں پر الیکشن لڑنا حوصلہ افزا ہے۔ شرپسند عناصر نے چند مقامات پر انتخابی عمل روکنے کی ناکام کوشش کی۔ عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ گرمی اور سفری سہولیات کی کمی آڑے نہ آنے دی۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کا ویڈیو بیان۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمیشن کا 158واں اجلاس آج نئی دلی میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 روزہ اجلاس میں انڈس واٹر کمشنر کی قیادت میں پاکستانی وفد اجلاس میں شرکت کرے گا۔ اجلاس میں پاکستان کا 5 رکنی وفد شامل ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین گزشتہ اجلاس رواں سال مارچ میں منعقد ہوا تھا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات کا انکشاف۔ اسرائیلی صدر کے مطابق 2 ہفتے قبل پاکستانی وفد کے ساتھ ملا۔ 2 وفود سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکہ میں مقیم 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوشائند رہی۔ اس سے قبل کبھی پاکستانی وفد سے اسرائیل میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
پاکستان دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے مشنز میں ٹروپس فراہم کرنے والا دوسرا ملک ہے۔ ISPR کے مطابق کئی کٹھن ترین مشن سمیت پاکستان مجموعی طور پر 46 UN مشنز میں حصہ لے چکا ہے۔ موجودہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے پاکستان کا دورہ کر کے عالمی امن کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی امن دستوں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 1 جون سے شروع ہوگا۔ 16 رکنی اسکواڈ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے میں مصروف کھلاڑی بھی تربیتی کیمپ جوائن کریں گے۔ پاک ویسٹ انڈیز 3 ون ڈے میچز کی ون ڈے سیریز 8، 10 اور 12 جون کو کھیلی جائے گی۔ ہمت اور لگن سے جو چاہے بنا ڈالو۔ تھائی لینڈ میں شہری نے کاغذ کے ٹکڑوں کی مدد سے شہر کا ماڈل بنا ڈالا۔ پولیس اسٹیشن، ٹرین سروس، سپورٹس گراؤنڈ سمیت مختلف عمارتیں موجود۔ ناسا اسپیس راکٹ، اسٹار وارز اسپیس شپس کا ماڈل بھی بنایا ہے۔